बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। शाह ज़ंजानी टीवी की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। टूल आज कबूली दुआ का वक्त। आज 1 सितंबर है और जुमेरात का दिन है। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत दिन है। महीना कुछ सितंबर आसमानी कौंसल पे चूँकि मेरी खिदमत हैं एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से भी, ये महीना बहुत ही आसमानी कौंसल पे सितारों की ख़राबी की वजह से बहुत एक ख़ास और आम महीना दिखाई देता है। और सफ़र का महीना भी स्टार्ट है और एक कहावतें चली आ रही हैं, नामालूम सच्ची हैं। और कहते हैं कि सफ़र में बहुत सारी बलाओं का नज़ूल होता है। सफ़र में सदक़ात देने चाहिए, खैरात करनी चाहिए। आप जिस भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं अपने जो मौलाना हज़रात हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए। और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में वाकई आफत और बला इससे पहले कि सितंबर आता, ये जनाब 2005 के बाद जो ज़लज़ला आया था, 2022 में जनाब अगस्त से जो जनाब ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, तूफ़ानी बारिशें हुई। और ये बारिशें भी देखें कि हमारा निस्फ़ मुल्क छोड़ के जो नीचे का इलाका उसमें ज़्यादा बारिशें हुई। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध पे बेयारो मददगार लोगों की जनाब जो फुटेज देखते हैं उससे बड़ा दिल दुखता है। अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए। ना मालूम हमसे कौन सी ख़ता हो गई है, कौन सी भूल हो गई है कि पाकिस्तान में जनाब ये जो तबाही और बर्बादी हुई है, जनाब शहरों के शहर और देहातों के देहात जनाब बह गए हैं। कराची रसूल बिलाल शहर हो जनाब, चाहे जनाब कोई सिंध का छोटा सा गांव हो, हर जगह पानी पानी। और ये पानी फिर जनाब जाता तो सभी या ज़मीन में जज्ब होता है या समुंदर में जाके गिरता है। काश हमारी लोकल गवर्नमेंटें होती, छोटे छोटे इलाके होते, डैम बने होते तो पानी को सेव किया जा सकता था। और पानी की जो नेचुरल गुज़रगाहें, आबी गुज़रगाहें हैं, इसमें खुदारा जो लोग अपने घर बना लेते हैं, डेरे बना लेते हैं जागीरदार, फिर ये तबाही बर्बादी तो फिर आनी होती है, क्योंकि पानी अपना रास्ता खुद तलाश करता है और पूरी कायनात पानी से बनी है। काश हम गौर व फिक्र करें कि हमारी जो 22 करोड़ की आबादी है, ये 10 साल से 22 करोड़ की आबादी कई हम सुनते आ रहे हैं, न मालूम हो सकता है कि 30 करोड़ हो चुकी हो। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह ने दुनिया में कितनी रूहें भेजी हैं। और हम जब अपना नज़्म ज़ब्त और हमारी जो प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग, इसे जब ठीक नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के हालात वाक़यात पेश आते हैं, आ सकते हैं, आते रहते हैं। और सरकार दो आलम का भी फरमान है कि जनाब छोटे छोटे शहर बनाएं, जब शहर बढ़ जाएँ तो एक नया शहर आबाद करें। काश हमारी जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो हमारे जो गौर व फिक्र करने वाले लोग हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है, ये छोटी छोटी अल्लाह के रसूल की प्यारी प्यारी बातों पर अगर अमल किया जाए तो बहुत सारे मसाइल परेशानियों से हम बच सकते हैं। आज जो तबाही हमने बर्बादी देखी, 50% हमारे जनाब जो डेयरी है, हमारे जो माल मवेशी हैं, ये जनाब दरिया में बह के ये मर गए। और उसके बाद भूख प्यास से मर गए, पानी में बह गए। और हमारी 80 नहीं बल्कि 100% जो हमारी फसलें काश थी, ये जनाब पानी के अंदर बह गई हैं। पानी ने इनकी ग्रोथ को रोक दिया है। और जब ये खुश्क होगा, सूखेगा, तो फिर जनाब हालात बेहतर होंगे। एक तो जनाब ये तबाही, और उसके बाद जनाब जो सियासी मंजरनामा है इस्लामाबाद का, वो भी जनाब चंद सियासतदानों के दरमियान घूम रहा है। और सभी मुहब्बे वतन सियासतदान हैं, लेकिन सब कुर्सी चाहते हैं। और कोई पाकिस्तान का ऐसा सियासतदान नहीं बचा जिसने कुर्सी के मज़े ना लूटे हों। आज भी जनाब हुकूमत कर रहे हैं, माजी में भी करते रहे हैं और मुस्तकबिल में भी जनाब करना चाहते हैं। याद रहे कि सदा बादशाह जो अल्लाह ताला की है, और जो मुल्क के जो लीडर हैं जैसे महातीर मोहम्मद है जिसने तरक्की दी, इस तरह मौज़े तंग हैं चाइना के। इनकी मिसालें हमारे सामने हैं कि इन्होंने अपनी जनाब हर चीज़ वक्फ़ कर दी कौम के लिए और इन मुल्कों ने तरक्की की। मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था महातीर मोहम्मद का कि वो जनाब इंडोनेशिया का जब
پرائم منسٹر بنا تو ساری رات غور و فکر کرتا رہا کہ جناب میں نے خزانہ کیسے لوٹنا ہے، اپنے جو ارد گرد کے جو پیارے ہیں انہیں کیسے جناب نوازنا ہے۔ اور پھر مہاتیر محمد کہتے ہیں کہ ساری رات غور و فکر کرنے کے بعد صبح میرے قریب مسجد تھی تو وہاں سے آواز آئی اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے کہ میں یہ سن کے ڈر گیا کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ تو میں نے ایک طرف جناب یہ سب کچھ خواہشات تھیں اور دوسری طرف اللہ کی ذات تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ذات پہ لائن پھیر دی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ وطن سب کچھ ہے۔ پھر انہوں نے کوئی ایسی پلاننگ کی اور اللہ نے بھی ان کی مدد کی کہ ان کا ملک ترقی کی۔ کاش ہمارے کہ جو وطن کے سیاستدان ہیں، الزام ہے سب پہ کہ جناب سب نے دولت لوٹی ہے اور سب ملک سے باہر لے گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسی قیادت آ جائے جس سے اللہ پاک رحم کرے۔ یہ جو ستمبر کا مہینہ ہے یہ اپنی ستم گری کے عروج پہ دکھائی دیتا ہے۔ 26 سپٹمبر کو جو نیو مون کا چاند ہو رہا ہے یہ بہت ساری خرابیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک ماہ چاند نکلنے سے اگلے ماہ کے چاند تک اس کے اثرات رہتے ہیں۔ اور آسمان پہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے چاند گرہن لگنا، سورج گرہن لگنا، 25 اکتوبر کو سورج گرہن لگ رہا ہے پاکستان کے ذائچے کے 12ویں گھر میں، اور 8 نومبر کو چاند گرہن لگ رہا ہے پاکستان کے ذائچے کے 6ٹھے۔ یہ 6، 8، 12 ہر ذائچے کے خراب ہوتے ہیں، تو ان کی خرابیاں ایک ماہ پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو 25 سپٹمبر سے خرابیوں کا ایک سلسلہ چل سکتا ہے۔ اور کیا ہونے جا رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان پہ پروردگار رحم کرے۔ نہ جانے ہماری پوری قوم سے کیا خطا ہوئی، کیا غلطی ہوئی، ہم سب کو مل کے مشترکہ طور پہ پروردگار سے استغفار کرنا چاہیے۔ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جب طوفانی بارشیں ہوتی تھی، سیلاب آتا تھا، زلزلہ آتا تھا، تو اذانیں مسجدوں میں اذانیں شروع ہو جاتی تھیں۔ اور ہمارے جو حکمران ہیں جناب، جو اسلام آباد پہ قابض ہیں، حکومت کرتے ہیں، بہت بڑی مسجد ہے جناب یہاں پہ، فیصل مسجد، لاہور کی بادشاہی مسجد، کراچی کی بیمن مسجد، ہر شہر میں بڑی بڑی مساجد بنی ہوئی ہیں۔ تو مشترکہ طور پہ پروردگار سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ سرکار دو عالم نے ہمیں تعلیم دی کہ جب ہم پروردگار سے توبہ کرتے ہیں، وہ رب جو ہے سمندروں کا مالک ہے، اور وہ ہماری ندامت، ہماری آنکھ سے جو توبہ اور کا ایک پروردگار کی بارگاہ میں ایک آنسو گر دے ندامت کا، تو اللہ تعالیٰ کو ہم زیادہ عزیز ہے۔ تو آج وقت کی ضرورت ہے کہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا، اور آج طوفانی بارشوں نے پورے ملک کو ہی، خاص طور پہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، بلکہ سوات کے بارے میں بھی خبریں آئیں، میں نے سنی کہ پی کے ہر جگہ یہ سیلاب نے تباہی مچائی۔ اور آج وقت ہے کہ ہم مشترکہ طور پہ کوئی استغفار کا ایک دن بنائیں، اور حکمران جب مسجد میں بیٹھ کے توبہ استغفار کی تسبیح کرتی ہیں، اور جب قوم انہیں دیکھے گی تو یقیناً جناب پوری قوم بھی استغفار کرے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی مشترکہ توبہ کو قبول کرے۔ لیکن جب قوم دیکھتی ہے کہ حکمران جناب کرپشن کر رہے ہیں تو پھر پورا ملک کرپشن میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ آپ انفرادی طور پہ پروردگار سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیحات کریں، اور دعا کریں پورے ملک کے لیے۔ اور دنیا تیسری عالمگیر جنگ کی طرف بھی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک دنیا میں امن قائم ہو، اور وقت کے جو امام حضرت محمد مہدی علیہ السلام ان کا جلد ظہور ہو۔ اور ایک درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عجل فرجا، اس کا مطلب ہے کہ وقت کے امام آپ جلد تشریف لائیں، آپ کی ہمیں مدد کی، آپ کی رہنمائی کی، آپ کی قیادت کی، آپ کی نصرت کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور یہ عدل کا تقاضا ہے کہ جس طرح کسی ملک کا وزیر اعظم یا صدر ملک سے باہر جاتا ہے تو فوری طور پہ ایک قائم مقام صدر یا وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ سرکار دو عالم کے جانے کے بعد یہ جو سلسلہ امامت ہے، جو 12 امام ہیں، یہ وقت کے جو امام ہیں، امام محمد مہدی ہیں، اور مولا کائنات سے اول امام شروع ہوتے ہیں امام حسن اور مولا حسین کی عظیم قربانی۔ ایک حدیث رسول ہدیہ کر کے ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا، وہ سب جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اب وہ ہر غیب کا علم بھی جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کل علم عطا کر دیا تھا، ان کے سینہ منور تھا، ان کی آنکھیں جناب لوح محفوظ پڑتی تھی، اور حضور نے فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، یعنی دونوں طرف حسین ہے، کہ نہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔
اور مولا حسین کی جو پچھلا ماہ گزرا ہے، عظیم قربانی ان کی، اور 10 محرم کو، اور اس ماہ مولا کا چیلم آئے گا، اور یہ سب مولا حسین کی حضرت ابراہیم اسماعیل کے بعد عظیم قربانی ہے، جس کی وجہ سے جناب ہم دنیا میں اذانیں گونجتی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بہن بھائی ایک کمرے میں سوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت اور حرمت کرتے ہیں، اور پروردگار نے مولا حسین کو یہ قوت، طاقت اور شجاعت دی کہ انہوں نے جناب 3 دن کی بھوک پیاس کے بعد ایک لائن ڈرا کر دی کہ دین ایک الگ چیز ہے اور ملوکیت ایک الگ چیز ہے، اور یہی وہ حق سچ کے لوگ ہیں، اور ان کے وسیلے سے بھی دعا مستجاب ہوتی ہے، اور کائنات کی سب سے جو عظیم ہستی ہے ان کے وسیلے سے بھی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے، جیسے ہم ہاتھ اٹھا کے پروردگار سے دعا کرتے ہیں تو ہمارا عالم بالا سے رابط قائم ہو جاتا ہے۔ بڑی ایک سادہ سی بات ہے، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے لیے ہاتھ دی ہیں، اور اس ہاتھ پہ دیکھیں تو آپ کو اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ ہمارا مونوگرام ہے، 5 انگلیاں پنجتن پاک کا منظر ہے، اور ہاتھ کے جو پور ہیں یہ 12 اور 14 ہیں، 4 معصومین کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے وسیلے سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ آپ کا جو بھی جناب مذہب مسلک ہے، چاہے آپ کرسچن ہیں، چاہے آپ ہندو ہیں، چاہے آپ پارسی ہیں، چاہے آپ زرتش ہیں، چاہے آپ مسلم ہیں، جو بھی آپ کا عقیدہ ہے، لیکن 1,24,000 انبیاءوں نے کمال کیا کہ انہوں نے اپنی جو ڈیوٹی ادا کی، لوگوں کو قائل کر دیے کہ خدا ایک ہے، سب خدا ایک خدا کو مانتے ہیں۔ آپ کے جو بھی مذہب اور مسلک ہے، اپنے مذہب پہ قائم رہتے ہوئے پروردگار سے دعا کریں، اور اس وطن کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں۔ آج بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے، اور آج میں نے مولا سے ملنے والے اس علم کی خیرات کے وسیلے سے جو آپ کے لیے بڑی محبت اور پیار اور صدق اور خلوص سے اچھے اوقات نکالے ہیں۔ کہاوت ہے سچی کہ 24 گھنٹے میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب دعا کی جائے، دعا بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوتی ہے۔ ویسے بھی جناب آج جمعرات کا دن ہے، اس کی عظمت اور بزرگی میں آپ کو ہدیہ بعد میں کرتا ہوں، لیکن پہلے ہم اوقات کی طرف آتے ہیں۔ آج جو پہلا وقت میں نے دیکھا ہے، یہ صبح 3:18 سے لے کے 3:48 کا وقت ہے۔ یہ نماز شب کا بھی وقت قریب ترین وقت ہے، فجر کا بھی، اس کے بعد 12:30 سے لے کے 1 بجے یہ ظہر کے قریب کا وقت ہے، یہ قبولی دعا کا وقت ہے۔ اور تیسرا جو وقت ہے شام 6 بجے سے لے کے شام 6:30 کا وقت ہے۔ تو یہ تینوں وقت جناب میرے نزدیک روحانی اور فرجل طریقے سے قبولی دعا کے وقت ہیں۔ اپنی دعاؤں کی یقینی قبولیت کے لیے آپ ان اوقات میں جناب درود پاک کثرت سے پڑھیں، اور جب اس کا نصف آئے تو اس میں خاص طور پہ آپ کی جو فی زمانہ دعائیں کریں۔ اور آج کے دن کی خوبصورت یہ ہے کہ جناب یہ جمعرات کا دن ستارہ مشتری سے منسوب ہے۔ یہ کلی طور پہ خیر و برکت کا ستارہ ہے۔ دنیا میں جتنی خیر ہے، جتنا رزق ہے، روحانیت ہے، اور جتنے لوگوں کے رکے ہوئے کام ہوتے ہیں، اس ستارے کی برکت سے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے جو ایک دوسرے پڑوسی ملک کے جو اسٹرالوجرز ہیں، وہ اس ستارے کو گرو ستارہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس طرح ایک مرشد کی ایک نظر تولّی ہوتی ہے، تو یہ ستارہ جب آتا ہے خوشی دیتا ہے۔ اس کا ایک پھیر 12 سال کا ہے۔ جب اچھے وقت پہ آتا ہے تو اس کی نظر سے جناب وہ کہتے ہیں کوڑے کی بھی سنی جاتی ہے۔ تو آج کا دن اس نسبت سے بہت ہی خوبصورت دن ہے، اور مزید دیکھیں کہ آپ جس بھی شہر میں رہتے ہو، اولیاء اللہ کی درگاہوں پہ رش ہوتا ہے۔ ہمارے جناب حضرت میاں حسین زنجانی، داتا گنج بخش، پیر مکی، میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، بری امام کراچی عبداللہ شاہ غازی، اور جہاں جہاں جو درگاہیں ہیں، خاص طور پہ 7 شریف میں، وہاں رونقیں ہوتی ہیں۔ اور جیسی اذان مغرب ہوتی ہے، عالم برزخ سے ارواح آ جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے گزشتگان کو بھی نہیں بولنا چاہیے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو بھی ہدیہ کرنا چاہیے۔ اور پھر جو شب جمعہ ہے، اس کی نسبت وقت کے امام زمانہ سے ہے، اور یہ پوری شب ہی عبادت کی ہے۔ اور جمعے کے دن جو عبادت کی جاتی ہے شب جمعہ سے، اس کی عبادت کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ آج کا جو اسم اعظم ہے، یا ولیو، اے دوست کے معنی میں شمار ہوتا ہے، اور اگر اللہ آپ کا دوست ہو تو کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ اس کے نمبر ہیں 46، 46 دفعہ اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھ کے پڑھیں۔ اور مزید اگر آپ چاہیں کہ اس کی پاور 10 گنا بڑھ جائے، کئی گنا بڑھ جائے، تو آپ 460 دفعہ بھی
اول آخر کی اعلیٰ جل مرتبہ درود شریف پڑھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آج واقعی 2022 میں ہم اس دوراہے پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں اجتماعی طور پہ توبہ کرنی چاہیے، ورنہ انفرادی طور پہ تو آپ توبہ ہمیں سب کو کرنی چاہیے۔ اور یہ آپ کا خادم شاہ زنجانی، سلسلہ روحانی حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی قدر سا خادم بھی اپنے آپ کو گناہ گاری تصور کرتا ہے، چونکہ جب آدمی یہ سمجھے کہ وہ نیک ہو گیا تو پھر اس کے دن کے بعد اس میں ایک تکبر اور غرور جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو وسوسے ہیں، ہماری جو جناب جو شیطان ہے وسوسے پیدا کرتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو وسوسے محفوظ رکھے، استغفار پڑھتے رہا کریں، اور جب بھی کبھی ایسا خیال آئے اسے جناب شٹ اپ کال دینے کے لیے، شٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جب برے خیال آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اور ایک اور بڑی اہم بات جو میں بھی پریشان تھا کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک جناب خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وسوسے بھی آ رہے ہیں۔ میں بڑے عرصے سے اس کا حل ڈھونڈ رہا تھا، تو ہمارے ایک سید محسن ہیں محمدی مسجد لاہور میں، ان سے ذکر ہوا تو انہوں نے ایک بہت پیاری بات مجھے جناب عطا کی، فرمانے لگے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت تھوڑی اس کی آواز تھوڑی زیادہ کرتے ہیں، ہم جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا بلند آواز میں پڑھیں جو صورتیں پڑھتے ہیں، تو اس سے وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے کئی لوگوں کو یہ بتایا، ان کے بھی وسوسے دور ہوئے، میرے اپنے وسوسے بھی دور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پہ جناب شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ ایک بڑا ایک روحانی ایک حل ہے، میں نے آپ کو آج ہدیہ کر دیا۔ اور جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں، وطن عزیز پاکستان کے لیے دعائیں کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان میں اللہ پاک سب کے رزق مال میں خوشحالی عطا کرے۔ اور آج جو کہ 1 سپٹمبر ہے، آج میں آپ سے عرض کروں گا کہ جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں، ہماری AQF TV کی ٹیم، زنجانی TV کی ٹیم صبح شام آپ کی خدمت میں مصروف عمل رہتی ہے۔ ہم بھی آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کے لیے اتنے شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضری ہوگی۔ خدا حافظ۔